सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, अमेरिका 20 बरस तक अफगानिस्तान में रहने के बाद 11 सितंबर तक अपनी तमाम तर जो फ़ौजें हैं उनको अफगानिस्तान से निकालने का ऐलान कर चुका है और कुछ रोज़ पहले रात की तारीकी में अमरीकी फ़ौज ने बगराम एयरबेस को खाली भी किया और अफगान जो फ़ौजी हुकूमत है उनको इस बात की इत्तला तक नहीं दी गई और 2 घंटे वहाँ पर जो मकामी अफराद थे उनकी जानिब से बड़ी लूट मार की गई। और अफगान हुकूमत का ये कहना है कि अमरीका अगर जाने से पहले बता देता तो ये ज़्यादा अच्छा होता। और अब जो अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक अफगान तालिबान ने मुल्क के 85% हिस्से पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है और तालिबान की जानिब से ये कहा गया है कि तालिबान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया था उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो हुकूमत के साथ मुआहदा था वो भी ख़त्म हो चुका है। अफगान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान से इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान अपना कोई कलीदी किरदार अदा करेगा तालिबान के साथ मुज़ाकरात में। और इसके अलावा अमरीकी जो वज़ीर दिफा हैं उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी। उन्होंने कहा कि अफगान तनाज़े के हल के लिए आलमी बरादरी को चाहिए कि वो फरीकैन पर दबाव डालें। अभी DGISPR की जानिब से भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के जो फरीकैन हैं उनको मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना होगा और हम खुलूस नियत से अफगान अमन अमल आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। लगारी साहब, इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीका को अड्डे देने की बात कर चुके हैं कि किसी किस्म के कोई अड्डे नहीं दिए जाएंगे और उसके बाद अब जिस तरह से उम्मीद जाहिर की जा रही है अफगानिस्तान हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान शायद कोई किरदार अदा करेगा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो कह चुका है कि अब हम किसी की जंग में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, तो पाकिस्तान अब अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? 2-3 चीज़ें हैं जिनको ज़रूर देखना चाहिए। एक तो ये कि हमें किसी की आग में नहीं जलना है और हमने बहुत नुकसान उठा लिया है। अब तक पाकिस्तान जो है पिछले लगभग 40-41 साल से इस आग में जल रहा है और इस आग में मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान की अपनी सोसाइटी जो है उसका जो कोर फाइबर है वो उसके बिखरने का खदशा है। लेकिन उसके ऊपर बहुत हमले हो चुके हैं। 2 चीज़ों को अफगानिस्तान में ख़त्म कर दिया जाए तो ये मुमकिन है कि अमन हो। अच्छा। एक तो फरीकैन बैठें, ये पहली बात नहीं है, ये उसका प्रेम्बल है कि फरीकैन बैठें और बात करें और बातचीत के बगैर कोई मसला हल नहीं होता है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को भी सारी दुनिया को भी मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी को और मिलिटेंसी को एलिमिनेट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, नेस्त व नाबूद कर देना चाहिए। यानी उसके साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए जो बंदूक हाथ में लेकर मसले का हल निकालता हो। सही। अच्छा, ये चूंकि फरीकैन है तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। बिल्कुल। और जो लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई की लेजिटिमेसी का मसला है। वो कहते हैं हम 85% रकबे पर कब्जा कर चुके हैं, तालिबान का ये दावा है। और हुकूमत का ये दावा है कि हम कैपिटल में बैठे हैं, काबुल में बैठे हैं और काबुल का जो तख्तगाह है, काबुल सिटी जो है वो अंदरूनी इशारे पर बैरूनी हमले के नतीजे में फतह होता है। तारीख ये बताती है। सही। यानी जब काबुल को कोई फतह करता है तो अंदरूनी तौर पर भी दाखिली तौर पर भी कोई उसका फैसिलिटेटर मौजूद हो। यानी अहमद शाह मसूद उस वक्त दाखिल हुआ था जब जो है वो रशीद दोस्तम ने उसके लिए दरवाजे खोले थे तो 600 टैंक लेकर अहमद शाह मसूद दाखिल हुआ था। इसी तरह से जब मुल्ला रब्बानी को निकाला गया अफगानिस्तान से 2001 में, अक्टूबर से दिसंबर तक जंग दौरी और 7 दिसंबर को ये दाखिल हुए 2001 को, तो उस वक्त भी ये था कि अंदर से कुमक आई और मुल्ला रब्बानी को निकलना पड़ा और वो करज़ई साहब, हामिद करज़ई जो हैं वो आ गए। हामिद करज़ई भी अवाम के मुंतखब नहीं थे जब लाए गए और उससे पहले ज़ाहिर है कि अहमद शाह मसूद जो थे वो वज़ीर दिफा नामज़द किए गए थे और वो वज़ीर आज़म नहीं थे। सही। सदर जो थे वो मोहम्मदी साहब थे, मौलवी अपना सदर साहब जो थे वो एक और पार्टी के थे, जुबाई मिली के थे और वज़ीर आज़म जो थे वो बाहर बैठे हुए थे।
اور ان دنوں میں جا کر دونوں سے ملا تھا. یعنی گلبدین حکمت یار وزیر اعظم کا نامزد ہو چکے تھے اور احمد شاہ مسعود جو ہیں وہ وزیر دفاع ہو چکے تھے. جو وزیر اعظم تھے وہ کابل سے باہر ایک اور گاؤں میں بستی میں چہار اسیاب میں اپنا کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت خفیہ جگہ پر ہمیں لے جایا گیا تھا وہاں پر ان سے ملنے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے احمد شاہ مسعود سے ملنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑی, بڑی سفارشیں کرا کر ہمیں ان سے ملنا پڑا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر اندر سے کون ان کا ساتھ دے گا. ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ملا یعقوب جو ملا عمر کے بیٹے ہیں وہ کسی وقت بھی کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں, لیکن انہیں بھی طالبان قیادت نے منع کیا ہے کہ عبدالغنی برادر نے اور ملا ہیبت اللہ نے دونوں نے منع کیا ہے کہ آپ قبضے کی طرف نہ جاؤ. اچھا. ملا عمر کے بیٹے کو ملا یعقوب کو منع کیا گیا کہ آپ قبضے کی طرف نہ جائیں, آپ اپنے آپ کو ڈسٹینس رکھیں. کابل پر حملے کی صورت میں جب فائنل فیصلہ ہوگا تو پھر اس پر قبضے کی طرف آگے بڑھا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملیٹنسی اگر یہ تمام معاملات باہمی گفتگو کے ذریعے خوش اسلوبی سے طے نہ ہوئے تو ملیٹنسی ختم نہیں ہوگی. چونکہ اسلحہ ان کے پاس بھی ہے, اسلحہ ان کے پاس بھی ہے. بگرام ایئرپورٹ پر قبضہ جو ہے امریکہ نے تو چھوڑ دیا, اور امریکہ ہمیشہ ایسے ہی چھوڑتا ہے. یعنی ان کو بعد میں پتہ چلا کہ جناب رات کی تاریخ میں امریکہ اپنا آخری سامان اٹھا کر جہاز بھر کر چلا گیا. اب اگر یہ خیال ہے اشرف غنی کا, عبداللہ کا کہ ہم بیٹھیں اور بیٹھے رہیں گے تو بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کی مداخلت کے بغیر اور ٹائلاق کیے بغیر ہم یہاں پہنچیں گے تو خون ریزی کا ایک دروازہ کھلے گا, افغانستان پھر جلنے لگے گا, اس لیے کہ انہیں بھی مہارت ہے, انہیں بھی مہارت ہے. اب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ گلبدین حکمت یار اپنی کیا پوزیشن لیتے ہیں اور کس طرح سے. باقی لوگ سال خوردہ ہو چکے ہیں, بڑی عمر کے ہو چکے ہیں, کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں, کچھ باقی بچے ہیں, لیکن گلبدین کا بھی ایک کردار ہے. تو وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں ابھی بہت کچھ. لیکن الجزیرہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو جو طالبان ہیں انہوں نے افغانستان کے 85% حصے پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر لیا ہے. تو لغاری صاحب, اس سے پاکستان کو کیا کوئی خطرہ ہے؟ پاکستان کا خطرہ یہ ہے کہ پاکستان پر انفلیشن آئے گا. قبضہ کسی کا بھی ہوتا ہے. اگر ملیٹنسی جاری رہتی ہے اور اس طرح کے قبضہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آبادی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گی. بھاگے کی اس طرف کو دو راستے ہیں, یا ایران جائے گی یا پاکستان آئے. تو پاکستان کو اپنے دروازے سیل کرنے چاہیے. ہم نے بہت اٹھا لیا ہے بھائی. آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ہونے کے زوم میں یا ان کے غم میں شریک ہونے کے چکر میں اور ان کے معاملات کے اندر جانے کے چکر میں اور دیگر طریقے سے آپ نے افغانوں کو یہاں پناہ دی, لیکن وہ پناہ انف از انف. اس کے لیے کہ جو کچھ آپ لائے تھے وہ ہماری اپنی ہی حصہ بن چکے ہیں سوسائٹی کا, اور ابھی تک بھی ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہاں ان کی ملکیتیں ہیں, یہاں پر ان کی پراپرٹیز ہیں, یہاں کئی نسلیں وہاں جوان ہو چکی ہیں. 40 سال کے دوران جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, جو بوڑھے تھے وہ دنیا سے گزر چکے ہیں, جو پیدا نہیں ہوئے تھے وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں. تو وہ یہاں پیدا ہونے کی رعایت پر آپ سے کیسے کہیں گے کہ جناب ہم پاکستانی نہیں, ہم تو افغانی, پاکستانی نہیں, ہمیں تو مانو ہم پاکستانی ہیں. تو ایک بڑے مسئلے کو آپ اور جنم دے رہے ہیں جب وہاں سے آبادی کا ایک بہت بڑا ریلا جو ہے آپ کے اندر داخل ہوگا. پاکستان نے فینسنگ کی ہے, پاکستان نے روکنے کی کوشش کی ہے, اور پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم اتنے افورڈ کر سکتے ہیں اور اتنے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, ہم ایک بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو یہ کہنا ہوگا جب 85% پر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے تو پھر اس بات کا بھی اہتمام کریں نا کہ ان کی آبادی نقل مکانی نہ کرے. ان کو تو امن دے نا جن کو آپ نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. طالبان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جن علاقوں پر ان کا کنٹرول ہے, اب ان کا کنٹرول نہیں ہوگا تو ان علاقوں کی طرف سے نہیں ہوگا جو بہت دور کے علاقے ہیں اور شمالی علاقے ہیں. ایسٹ کو تو پورے کو انہوں نے ویسے ہی قبضہ کر رکھا ہے. صحیح. اور چند ایک علاقے وہ جلال آباد ہوگا اور پر کنٹرول نہیں ہوگا. لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے سننے میں آیا ہے کہ یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ افغانی جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی پراپرٹی خرید نہیں سکیں گے پاکستان میں, اسپیشلی پنجاب. پہلے بھی یہی تھا, ہمیں بہت یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں پراپرٹی نہیں خریدیں گے. بھائی آپ چلیں, پنجاب تو بہت دور ہے, سندھ میں چلیں, ہر شہر میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو 50,000 آبادی کا شہر ہوگا, جو 10,000 آبادی کا شہر ہوگا, اس کے انٹری پوائنٹ پر اور اس کے ایگزیکٹ پوائنٹ پر دونوں جگہوں پر افغانیوں نے پراپرٹیز خرید رکھی ہیں. آپ داخل نہیں ہو سکتے شہروں کے اندر تو, اور ان کی پراپرٹیز کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اب وہ سندھ بھر میں جو ہے ان کے وہ کھلے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے
اپنے نقطۂ نظر کے مدارس کھول رکھے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افغانستان میں جا کر کریں. ہماری سرزمین پر ہمارا الحمدللہ مسلمان ہیں ہم, اور ہمیں نئے سرے سے مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ہم جو کچھ ہیں وہی ہیں. اور افغان طالبان ازراہ کرم, افغان طالبان بھی اور افغان آبادی بھی اور افغان پناہ گزین بھی پناہ کے لیے پاکستان میں تشریف نہ لائیں تو بہتر ہوگا. اور یعنی خود خیبر پختونخوا میں آبادی جو ہے بہت برے حالات کا شکار ہے. وہاں پر ان کی اکنامی پر ضرب پڑتی ہے. حکومت چاہے کسی کی بھی ہو, حکومت چاہے ANP کی ہو, چاہے PTI کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے نون لیگ کی ہو, کسی کی بھی ہو, مولانا فضل الرحمان کی ہو, لیکن آبادی تو یہی ہے نا, اسی آبادی پر ضرب پڑے گی. 4 نوالے ہیں تو 2 نوالے آپ دوسروں کو کھلانا دیں گے, باقی 2 نوالے بچوں کو بھی آپ نے کھلانا ہے. آپ کے سارے وسائل اس طرح سے سر پور ہیں. میرے خیال میں اب پناہ گزینوں کو یہاں آباد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا, DGISPR کی جانب سے ابھی کچھ دیر پہلے بیان آیا, انہوں نے کہا کہ خلوص نیت سے افغان امن عمل میں پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا, اور جس طرح سے افغانستان بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہے پاکستان سے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں اپنا کوئی کردار ادا کرے, تو آپ کو لگتا ہے لغاری صاحب کہ پاکستان کو اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہیے مذاکرات میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حکومت جو ہے جو بیٹھی ہوئی ہے کابل کے اندر, اشرف غنی کی حکومت, اگر اس کا کنٹرول لوز کر چکی ہے وہ, تو ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ وہ دنیا کو کہے ہماری ہیلپ کے لیے آؤ, ہمیں یہاں پر شہر خالی کرنا ہے. صحیح ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر طالبان 85% رقبے پر قابض ہو چکے ہیں, تب بھی وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ان کو قائل کریں گے جناب آپ ملک کا کنٹرول کھو چکے ہیں, ملک کا کنٹرول ہمارے پاس آ گیا ہے, ہم نے اتنا قبضہ کر لیا, اب بیٹھ کر آپ لوگ الگ ہو جائیں. دونوں کو اگر میز پر بٹھانا ہے تو پاکستان جلال آباد میں, کندھار میں, کسی بھی ہیلمند میں, کابل میں, مزار شریف میں, کہیں بھی جا کر ایک میز بچھا دے, اور بچھا دے, انہیں بھی بچھا دے, انہیں وہ گراؤنڈ سچویشن آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ بیٹھ کر اس کو حل کریں گے. پاکستان نے پہلے بڑا کام کیا جب مذاکرات ہوئے دوحہ میں, تو پاکستان دوحہ مذاکرات میں ان کو آمادہ کیا کہ جہاں بیٹھیں, وہ آمادہ ہوئے. پھر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے, طالبان کے مذاکرات ہوئے. اب اس کے بعد اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا, اور اس سے پہلے جو ہو چکا ہے, جو لوگ مل کر سوویت یونین کے ساتھ لڑ رہے تھے, وہ پھر ایمانداری سے آپس میں لڑ رہے تھے پوری کی پوری شدت کے ساتھ. میں نے کابل کو کھنڈر ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جب جو ہے وہ جمعیت اسلامی اور حزب اسلامی کی فوجیں سڑکوں پر لڑتی پھر رہی تھیں, اور عمارتیں گر رہی تھیں, بلڈوز ہو رہی تھیں, ہر چیز تباہ ہو رہی تھی. وہ وقت بھی دیکھا ہے ہم نے. پھر طالبان کے آنے کے بعد کا دور بھی دیکھا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے جو ہے ملا مظہری کو کس طرح سے ہیلی کاپٹر سے گرا دیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے علم میں ہیں, نہیں ہونا چاہیے یہ سب دوبارہ. میں نے ایک اس علاقے کا پورا دیکھا ہوا ہے کہ کہاں سے کس طرح سے حالات جو ہیں کن علاقوں میں خراب ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کو دنیا بھر کے امن پسند لوگوں کو مل کر یہ مرحلہ طے کرنا چاہیے کہ افغانستان میں اب مزید تباہی نہ پھیلے. اگر افغانستان میں تباہی پھیلتی ہے تو لازماً ہم اس کا شکار ہوں گے, اور اب تک ہم شکار ہوتے آئے ہیں. یہ پاکستان کو ریالائز کرنا چاہیے کہ ہم اس آگ میں اگر اپنے لوگوں کو جلاتے ہیں, ہم 60,000-70,000 لوگوں کی قربانی دے چکے ہیں صرف ایک واقعے کے پیچھے جو ہمارا وزیرستان میں اور دوسری ایجنسیوں میں ہوا. ہم نے پاکستان کے اندر اس کا مرجر کر لیا ہے. ہمارا فاٹا کا علاقہ جو پاکستان کے ایک صوبے کا حصہ بن چکا ہے. ہمیں یہاں پر اسپیس نہیں دینا چاہیے. اگر ہم نے اسپیس دیا تو پھر ہمارے لیے خود بڑے مسائل. لیکن طالبان کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ کسی دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے طالبان کی طرف سے. دیکھیں اس طرح کے دعوے ہوتے ہیں, اس طرح کے دعوے تو مجددی صاحب نے کیا تھا جو پہلے پریزیڈنٹ تھے صبغت اللہ, اور اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح کے دعوے جو ہیں گلبدین نے بھی کیے تھے. وہ اپنی جان نہیں بچا پا رہے تھے. ہم یہاں جشن منا رہے تھے عزیز آباد میں, یہاں کراچی کے عزیز آباد میں بڑی سکرین لگائی گئی کہ آؤ ہم فتح کا جشن دکھائیں گے.
اور دیکھیں کس طرح سے افغانستان کابل کو جو ہے ہمارے مجاہدین فتح کرتے ہیں. وہ اسکرینیں لگی رہیں, وہ آئے نہیں, وہ پہنچ ہی نہیں سکے. گلبدین بیٹھے رہے سروبی میں, اور جو ہے احمد شاہ مسعود کے لیے رشید دوستم نے دروازہ کھولا اور وہ شہر میں داخل ہو گئے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ امن کو یقینی بنانے کے لیے جو طاقتیں وہاں پر اپنا اثر رسوخ رکھتی ہیں وہ ضرور اپنا کردار ادا کریں, تاکہ وہاں پر گولی نہ چلے. اگر گولی چلی تو اس گولی کی بچھاڑ جو ہے اس کا رخ ہماری طرف بھی ہو سکتا ہے. اچھا, امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ افغانستان اب دہشت گردی کا مرکز نہیں رہا, لیکن اب جو سچویشن ہے اس کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کسی قسم کا کوئی دہشت گردی کا مرکز افغانستان نہیں رہے گا؟ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں, میں کہہ رہا تھا کہ دو باتیں, ایک تو میں نے کہا نا کہ دہشت گردی کو اور ملیٹنسی کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے, اور دوسری طرح جتنا 40 سال کے اندر افغانستان میں انتہا پسندی پھیلائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انتہا پسندی پھیلائی گئی, آپ ان چیزوں پر بھی بات نہیں کر سکتے جو باتیں مقدس کتابوں میں درج ہیں, جو ان باتوں کا ذکر نہیں کر سکتے جو حدیث میں موجود ہیں, جو کلام پاک میں موجود ہیں. اسی لیے کہ ہم نے ملیٹنسی کو ہی ایک بنیاد بنا کر رکھا تھا, اور ملیٹنسی جو ہے وہ افغانستان کی پالیسی بھی تھی, افغانستان میں پالیسی, پاکستان میں بھی یہی پالیسی رہی. ایسا ہی ہے. تو ہمیں اگر ملیٹنسی کو اور انتہا پسندی کو دونوں کو ہم نے بے خوف بن سے ایلیمینیٹ نہ کیا تو پھر امن ایک خواب ہے دونوں ملکوں کے اندر جو خواب رہے. بالکل صحیح ہے. چلیں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. لغاری صاحب, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ روانہ ہو گئے ہیں. شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلاول ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ امریکہ جائیں, لیکن وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے کریں گے. وزیر اعظم پورے کریں گے 5 سال. اس میں تو وزیر اعظم کا مسئلہ ہے اور پیپلز پارٹی کا یا بلاول کا مسئلہ. اگر امریکہ وہ گئے ہیں کہ ہمیں قرار دیا جائے تو میرے خیال میں غلط گئے ہیں. اگر بلاول اس لیے گئے ہیں کہ وہ اقتدار مانگنے گئے ہیں, کرسی مانگنے گئے ہیں, تو کوئی بھی شخص اس کی حمایت نہیں کرے گا. اور امریکہ سے ملنے والی کرسی جو ہوتی ہے وہ اتنی خراب ہوتی ہے, اتنے اس کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں کہ وہ کرسی کسی کو بھی بیٹھنے نہیں دیتی ہے, چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. آئے تھے نا پہلے وہ مان نہیں رہے تھے. جب پرویز مشرف آئے تو پہلے 1-2 سال تو لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی مان نہیں رہا ہے, ان کو کوئی خط نہیں لکھ رہا ہے, ان کو کوئی چٹھی نہیں لکھ رہا ہے, کوئی ملک دعوت نہیں دے رہا تھا. 2001 میں جب ٹوئنس ٹاور کا واقعہ ہوا, جب پینٹاگون پر اٹیک ہوا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے لیے دروازے کھل گئے, ان کو کہا کہ عیش کریں آئیں, تو ان کو فون کیا گیا, ان نے مان لیا, ان نے کہا جو چاہیں گے اب ہم مان لیں گے. تو اس کے بعد پاکستان میں کشت و خون کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور ایسی خوفناک صورتحال پیدا ہوئی کہ بہت سے علاقوں سے لگتا تھا کہ ہمارا کنٹرول ختم ہو گیا. یعنی سوات پر پاکستان کا جھنڈا لہرانا ایک خواب تھا. اور اسی طرح سے بہت سے قبائلی علاقوں میں جو ہے ہم اپنی رٹ کو کھو چکے تھے. یہ تو 2 آپریشن ہوئے آپ کے ضرب العضب اور رد الفساد, جس نے پاکستان کی رٹ کو, اور اس سے پہلے جو کیانی صاحب کے اور زرداری صاحب کے دور میں ہوا تو اس میں بھی سوات کو خالی کرایا گیا. سوات میں ملیٹنسی کو اڑا کے رکھ دیا گیا اور نہیں رہنے دی گئی. تو جو ملیٹنسی کی حمایت کرے گا اس کے سر پر, دیکھیں ہم بطور شہری کے دیکھ رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے, ہم جانتے ہیں کہ کون جو ہے ملیٹنسی کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر ایسا آئندہ ہوتا ہے تو ہم کم از کم آنکھیں تو دیکھ رہی ہوں گی نا, بالکل ہم چیزوں کو سامنے تو دیکھ رہے ہوں گے. صرف اس کو ختم کرنا ہے. اور اگر بلاول جاتے ہیں کہ جی چلیں کوئی بات نہیں ہے, ہم یہ کر لیں گے جو آپ ڈکٹیٹ کریں گے, تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی راستہ نہیں ہے. اگر بلاول ڈکٹیشن لینے کے لیے گئے ہیں, اور میرا اپنا گمان یہ ہے, میرا اپنا خیال یہ کہ ایسا نہیں ہے, وہ اپنے ہی کسی معاملے میں گئے ہوں گے, ان کا کسی یہ دورہ اس لیے نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے کہا جاتا رہا نا کہ ان کی والدہ نے کبھی بھی جا کر اقتدار کے لیے بات نہیں کی ہے کہ مجھے اقتدار دو, اس لیے کہ انہیں ہمیشہ اس بات پر بھروسہ رہا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے یہ وہ موجود رہیں گی. بینظیر آج بھی موجود ہوتی ہیں, آج بھی الیکشن لڑ رہی ہوتی ہیں, تو کوئی سوال نہیں تھا کہ جناب کوئی اور جیتے گا. ان کے خلاف جتنی بھی کاروائیاں ہوتی رہیں وہ طے شدہ تھیں, اعلان کر گئے لوگ. جنرل حمید گل نے کہا, جنرل اسد درانی نے کہا, اس کے بعد
ایک جنرل ایسے بھی تھے جو ہوتے ہوئے DGISI نواز شریف جب ہٹایا گیا تو وہ اپنا جہاز لے کر اڑ گئے. انہوں نے کہا خبردار میں تو نہیں ہٹانے دوں گا. تو بعد میں ان کو جنرل جاوید ناصر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں تو نہیں ہٹانے دوں گا اپنے وزیر اعظم کو, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو وہ تو ان کے لیے بڑے سہولت کار رہے ہیں جتنے بھی DGISI آتے رہے. اس ماضی کی بات کر رہا ہوں جہاں سٹاپ لگائے. اس کے بعد اگر آپ نے چیزوں کو بہتر کر کے چلانا ہے تو اس کو بہتر طور پر چلایا جا سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ پروپیگنڈا کیا جائے کہ وہ تو انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں, CV لے کر گئے ہیں. نو, میں نہیں کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ اور بے نظیر کا بیٹا جو ہے وہ جو ہے, اور آصف زرداری نے 12 سال جیل کاٹی ہے, وہ بھی تو ڈیل کر سکتے تھے, سمجھوتا کر سکتے تھے. وہ باقاعدہ بری ہوئے ضمانتیں ہوئی پھر باہر ہے. اب بھی بہت سے کیسز ہیں چل رہے ہیں. بالکل. اچھا الغائی صاحب, ٹائم تھوڑا شارٹ ہے, بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال. یہ جو کرونا وائرس ہے, کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک قسم ڈیلٹا وائرس بھی اب سامنے آ گئی ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. عید الاضحیٰ پر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ سخت قسم کے اقدامات کیے جائیں, پابندیاں لگائی جائیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر سے وہی والا ماحول بننے لگا ہے, لاک ڈاؤن والی سچویشن ہو جائے؟ لیکن بعض علاقوں میں ایسا ہوگا کہ جہاں حکومت اپنی ریٹ قائم کر سکے گی اور وہ ایسا ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ جا کر جو حکومت کا SOP ہو اس کو فالو کیا جائے. بیشتر علاقے ایسے ہیں شہر کے جہاں پر آپ کوئی بھی قانون جاری, آپ کو علائشیں ملیں گی, آپ کو اوجنیاں پڑی ہوئی ملیں گی, آپ کو سارا گندگی ملے گی آپ کو, اور اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی, کراچی کے انتظامیہ کی, کراچی کے کمشنر کی, کراچی کے تمام اداروں کی, سماجی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس عید کے موقع پر شہر کو بچانے کے لیے سب آگے آئیں اور اپنی کارروائی کریں. صفائی کا انتظام کیا جائے, لوگوں میں پھیلنے کا. ڈیلٹا وائرس جو ہے وہ معمولی وائرس نہیں ہوتا ہے, سمجھے گردن توڑ بخار ہوتا ہے جس طرح سے, وہ بندے کو لپیٹ کے رکھ دے گا. تو اور انڈیا سے جو وائرس آیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے لیے بڑے خطرے کا باعث ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. ہمارے لوگ کسی چیز کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں. ہم لاکھ کہتے رہیں, وہ نہیں ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار کہ اس طرح سے زندگی کو خطرہ ہے. تو میرے خیال میں شہریوں کو اور انتظامیہ کو اس پر خاص توجہ دینی ہے. اگر یہاں پر پڑتا ہے تو پھر میرے خیال میں ذمہ داری سندھ حکومت اور کراچی کے انتظامیہ. بالکل. اور تھوڑا سا انڈیویجولی بھی ہر ایک کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں, کیونکہ ناظرین عید آ رہی ہے اور یہ بقرہ عید ہے, ظاہر ہے علائشیں جگہ جگہ پڑی ہوں گی, تو خود بھی احتیاط کرنی ہے, صفائی کا خیال رکھنا ہے. بریک لیں گے اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ سرائیکی صوبے کے حوالے سے بات کریں گے. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کے لیے ناظرین اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حکومت تو یونیورسٹیز بنانے کی بات کرتی تھی, لیکن یہ کیا یونیورسٹیز خالی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ سارا معاملہ ہے کیا, اس پر بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومت پنجاب کو سرائیکی صوبے یا جنوبی پنجاب صوبے کے قیام سے پہلے ایک جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کی خواہش ہے, اور ان میں سے چند دفاتر جو ہیں وہ بہاولپور میں بنائے جائیں گے. فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے والوں نے اس کے لیے آسان ہدف یعنی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے عباسیہ کیمپس المعروف اولڈ کیمپس کو سمجھا اور اس کیمپس کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے دفاتر میں تبدیل کرنے کی سفارش کر دی. یعنی حکومت کو اور کوئی جگہ نہیں ملی اور حکومت نے جو یونیورسٹی ہے اسی کو سرکاری دفتر بنانے کے بارے میں سوچا. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. سابق وفاقی وزیر مملکت برائے تعلیم بلیغ الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بلیغ الرحمان صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر کہیے گا, حکومت کو ایک تعلیمی ادارہ ہی ملا تھا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کے لیے, یعنی کیا کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر اس طرح کے دفاتر بنائے جا سکیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت کا یہ اقدام غلط تو ہے ظاہر ہے, لیکن کس طرح سے غلط ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تھا, میں سابق وفاقی وزیر رہا ہوں تعلیم کا, لیکن اگر وہ نہ بھی رہا ہوتا, آج تو ہر شخص جس میں ذرا سی بھی فہم ہے, ذرا سا بھی ادراک ہے, تعلیم کی اہمیت کو سمجھتا ہے, وہ بہت سراپا احتجاج ہے, صرف بہاولپور ہی نہیں پورا ملک ہی. اس میں بہت ہی درد دل سے یہ بات محسوس کی جا رہی ہے, تکلیف سے محسوس کی جا رہی ہے کہ تعلیم کے مزید جامعات بنانے کی بجائے, مزید اس میں انویسٹ کرنے کی بجائے, ایک اسٹیبلش ادارے نے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جگہ یہ چھوڑیں, یہاں پہ جو تعلیمی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کریں اور یہ حوالے کریں انتظامیہ کے.
اور اس میں ہم ڈھائی کے ساتھ کچھ لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن ایکچولی ہوا نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے اور یونیورسٹی کی اعلیٰ ترین انتظامیہ نے اس کو کنفرم کی ہے. اسٹوڈنٹس سراپا احتجاج ہیں, ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ اب ایکٹیویٹیز ختم ہونے لگی ہیں, مزید کوئی اور جگہ نہیں ہے. اچھا, یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان میں جناب بلیغ الرحمان صاحب, یہاں پر ایک تو شاہی محلات نور محل اور دیگر محلات موجود ہیں. ان کو اگر بہت زیادہ اچھی جگہ پر رہنے کا شوق تھا تو ان محلات کو استعمال کیا جا سکتا ہے, جو کسی اور بہتر استعمال میں نہیں ہیں تو ان کو تو استعمال کیا جا سکتا تھا. یہاں پر جہاں یونیورسٹی میں تقریباً کوئی ایک پوری فیکلٹی لا کی یہاں موجود ہے, یہاں پر جو ہے وہ 1200 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ طلباء جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر طلباء کی رہائش ہے. یہاں پر پورا جو گاڑیوں کی پارکنگ ہے وہ بھی اسی جگہ پر ہوتی ہے, یہ جو شہر کے وسط میں ہے عباسیہ کیمپس. تو اس طرح سے کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ جو گورنر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹیاں بنانے چلے تھے, وہ اب یونیورسٹیوں کو جو ہے وہ سیکٹریٹ بنانے چلے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور اس میں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جہاں تک بہاولپور میں محلات ہیں پوری دنیا میں, یا محلات جو پرانے تھے قدیمی تھے, یا ان کو میوزیمز بنا دیا گیا ہے, یا ان کو تعلیمی ادارے بنا دیا گیا ہے, یا ان کو ہاسپٹیلٹی کے بزنس میں اور ٹورزم میں ان کو ہوٹلز میں کنورٹ کیا گیا ہے تاکہ عوام وہاں پہ آئے جائے, اپنے ورثے کو بھی دیکھے. لیکن گزارش ہی ہے کہ ایون وہ جگہ ہونے کے باوجود. اور ناظرین, بات کی جا رہی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی, اور اس پر بات کرنے کے لیے بلیغ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلیغ الرحمان صاحب, جس طرح سے لغاری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ حکومت کو اگر جگہ کی ضرورت تھی تو بہت ساری اور سرکاری جگہیں تھیں, ان کو استعمال کیا جا سکتا تھا. یونیورسٹی کے ساتھ بہت سارے طلباء کی, بلکہ بہت سارے جو وہاں پر پروفیسر ہوتے ہیں ان کی بھی جذباتی وابستگی ہوتی ہے. اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی کو ہی سیکریٹریٹ بنا دیں. جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بالکل بجا فرمایا لغاری صاحب نے کہ بہاولپور میں تو محلات اور بہت سی اور بلڈنگز بھی موجود ہیں. تاہم میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نہ بھی ہوتی, اگر ایک بھی متبادل عمارت موجود نہ ہوتی تو بھی یہ ایک بہت بڑا فاش غلطی اور بہت ہی ظلم اور بہت بڑا یہ گناہ کیا جا رہا ہے کہ تعلیم کے ادارے کو ہٹا کر وہاں پہ انتظامیہ کو شفٹ کرنے کی جو کام کیا گیا ہے, یہ ایک بالکل ناقابل قبول حرکت ہے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں ایکسیس ٹو ٹرشری ایجوکیشن مزید جامعات چاہیے. ہم نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ اپنی علاقے میں بھی اس کام میں بہت پیچھے ہیں. ہمیں اس بات پہ بہت فخر ہے اور بہت اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے 5 سال میں تعلیم پہ جو انویسٹ کیا ہے, جو ہم ایچ ای سی کی جو فنڈنگ تھی وہ بڑھا کے 120 ارب پہ لے گئی تھی, حکومت نے گرا کے اب 50 ارب بھی نہیں دے رہی, اور باقی تعلیم پہ بھی انہوں نے اسپینڈنگ کم کر دی. ہم نے ساؤتھ پنجاب میں اور بہاولپور میں اسی یونیورسٹی کو جب سے یہ جامعہ قائم ہوئی ہے سب سے بڑی ہائیسٹ ایور ترقیاتی گرانٹس ہم نے اپنے دور میں دی ہیں, جب 88 کروڑ روپے 860 ملین روپیز جو ہیں وہ یونیورسٹی کو دی گئیں. 72 کروڑ اسلامیہ یونیورسٹی کا کیمپس قائم کرنے کے لیے زمین علاوہ دی پنجاب حکومت نے, اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایچ ای سی کی طرف سے ہم نے 72 کروڑ دی اور رحیم خان میں کیمپس قائم کیا. اسی طرح ہم نے 52 کروڑ 520 ملین روپیز بھاون نگر میں کیمپس کے لیے دی, اور پنجاب حکومت نے. آپ کے ظاہر ہے کہ آپ کی حکومت کے دور میں ایجوکیشن کے سیکٹر میں کام ہوا, لیکن آپ کی اپنے خاندان کی 1 صدی کی لیگیسی ہے علم کے ساتھ. مولوی عزیز الرحمان صاحب اور حفیظ الرحمان صاحب, اور آپ کے جو میئر رہے ہیں بہاولپور کے سیٹ عبید الرحمان صاحب, یہ سب آپ کے بزرگ تھے اور انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا تھا. تو آپ کو تو پرسنل دکھ بھی ہوگا کہ جس شہر کے لیے آپ کے خاندان نے 1 صدی تک کام کیا ہو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جی, جزاک اللہ, اپنے بزرگوں کو یاد کیا. وہ ان کے ہم اشیر بھی نہیں, ان کی تو بہت خدمات ہیں, علم میں بھی, دین میں بھی, دینی علمی شخصیات تھے, اور ہم نے بھی اپنے تئیں کچھ کوشش کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں خون پسینہ ہمارا شامل ہے. ہم نے پچھلے 5 سال میں بالخصوص جب اللہ نے موقع دیا تو ان ڈپارٹمنٹس کو مضبوط کیا, مزید زمین دی. بہاولپور میں اور جامعات کے لیے یہاں ویٹنری اینڈ لائف اسٹاک یونیورسٹی ہم نے قائم کی ہے, 1000 ایکڑ پر مشتمل ہے, تقریباً 3 ارب روپے کی. یہاں پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیمپس بنایا ہے. یہاں تو ہوم اکنامکس کالج ہونے والا تھا, یہ حکومت آ گئی, انہوں نے تعلیم پہ کام کرنے ہی چھوڑ دیے. کہتے کچھ تھے, کرتے کچھ ہیں. دعوے کچھ تھے, نتائج نہ صرف یہ کہ ان دعووں کو پورا نہیں کر رہے بلکہ یو ٹرم کو اپنا اعجاز, غلط بیانیوں کو اپنا اعجاز سمجھتے ہوئے, یو ٹرم کو اپنا اعجاز سمجھتے ہوئے
इफ़ाए अहद ना करने को लोगों को बताते हुए कि ये बहुत अच्छी बात थी, यू टर्न तो ग्रेट लीडर लेता है राना खासा नौज़बिल्ला। वो कौन सा लीडर है जो लीडर कहलाने के लायक नहीं है, जो यू टर्न ले? और ये जो है अंधी तकलीद वाले उस कहते हैं जी बड़ा अच्छी बात है। अब इससे बड़ा यू टर्न क्या होगा कि तालीम को कहा जाता था कि हम इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे, उसकी फंडिंग तो क्या खास बढ़ेगी और इदारे क्या मजीद नहीं, एक बात और है जनाब पुराने इदारों को खत्म कर रहे हैं जनाब बलीगुर रहमान साहब, एक बात और है कि यूनिवर्सिटी, एक कानून ये है कि यूनिवर्सिटी के अगर जायदाद के मामलात हैं तो उसकी तमाम मनकुला और गैर मनकुला जायदाद का इंतज़ाम जो है वो सिंडिकेट के पास है, वो हुकूमत के पास कहाँ चला गया? वो सूबाई हुकूमत इस तरह कैसे कर सकती है? तो सिंडिकेट का काम है कि वो जगहों के बारे में तय करे कि यहाँ कौन सी क्लास चलानी है, कौन सा किस तरह से कौन सी फैकल्टी ने काम करना है। तो ये सिंडिकेट से मावरा होकर ये किस तरह कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी का अपना एक रूल है, अपना रूल ऑफ बिजनेस है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको ये कैसे? यानी आपने फरमाया एक तो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक गुंडागर्दी की जा रही है कि जबरदस्ती वहां पे घुसा जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सिंडिकेट के चंद लोगों को भी ये लोग धमका के साथ मिला लें और कहेंगे कि आप फैसला कर दें, तो अवाम को तब भी काबिल कबूल नहीं है। देखिए, हमें मजीद क्लासों की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को 10 गाँव में बिठाना है, उनको ये सड़कों पे ला रहे हैं, उनके इदारे जो है वो बंद करके उनसे जगह छीनी जा रही है, वहाँ पे तालीम की सरगर्मियों को मुअत्तल करके ख़त्म करके जहाँ पे वो अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। किसी भी सूरत में तालीमी इदारे को कन्वर्ट करने का इजाज़त नहीं दी जा सकती, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही है, ना सिर्फ बहावलपुर के साथ बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ, बल्कि तमाम दुनिया की तालीम के साथ की जा रही है। ये एक बहावलपुर के एक मुंतखब ख़ानदान और मुंतखब नुमाइंदे रहे हैं आप, और इस सूरत में अगर हुकूमत ये तय करती है कि जो उसने फ़ैसला किया है उसको बरकरार रखने की कोशिश करती है या बरकरार रखने का आखिरी फ़ैसला यही करती है, तो एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर, एक बड़ी सियासी जमात के रुकन के तौर पर और इस शहर के शहरी के तौर पर आप क्या किरदार अदा करेंगे? आपका कौन सा इस मसले के हल के लिए और इसको बचाने के लिए आपका किरदार क्या होगा? हम ऑलरेडी 2 काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह यही जारी रहेंगे। हम इस चीज़ के अवेयरनेस फैला रहे हैं, शऊर फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में ये किया जाता है कि कुछ काम के लिए जब आप रोकना चाहते हैं तो अवेयरनेस फैलाएं ताकि अवामी दबाव बढ़े। एक तो ये किया जा रहा है और दूसरा ये किया जा रहा है कि हम सरापा एहतजाज हैं, तो कानूनी तरीके से जो अवाम का हक है एहतजाज करना वो हम करेंगे और कर रहे हैं। अभी सॉफ्ट एहतजाज है, हम तवक्को कर रहे हैं कि सैनिटरी प्रिवेल करेगी, इनको बात समझ आ जाएगी। ये अपना ऐसा फैसला जिसको आप अल्फाज आपको इतने सख्त हो जाएंगे कि मुनासिब नहीं है कहना, वरना ये किसी भी तरह ये अक्लमंदाना फैसला नहीं है, बल्कि बहुत ही गलत और बेवकूफ़ाना या अहमताना भी कहा जाए तो ये सबसे नरम अल्फाज होंगे। तो इस फैसले को ये वापस लेंगे और ऐसी हरकत का नहीं सोचेंगे, क्योंकि तालीम बढ़ाने की जरूरत है, उसको कम करने की। बिल्कुल, तालीमी इदारे भी इवन बढ़ाने की ज़रूरत है, इनको परवान चढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि कम करने की। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं मोदी सरकार की। दुनिया को सालाना अरबों रुपए का गोश्त बरामद करने वाला जो भारत है, उसने ईद उल अज़हा पर मज़हब के नाम पर जो कुर्बानी की जाती है, ज़िबा करने पर पाबंदी लगा दी है। जानवर को ज़िबा करने पर पाबंदी लगाने पर अब गौर किया जा रहा है। लगारी साहब, वैसे तो मोदी सरकार को जब अपना फ़ायदा नज़र आता है तो सालाना अरबों रुपए का गोश्त बरामद करता है भारत, लेकिन अब जब मुसलमानों ने ज़ाहिर कुर्बानी करनी है, ईद उल अज़हा करीब है, तो अब जानवरों की ज़िबा करने पर पाबंदी लगाई जा रही है। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर भारत है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प बात है कि दुनिया भर में जो है वो गोश्त की और बीफ की, गाय के गोश्त की जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है वो इंडिया की तरफ से होती है। और इंडिया गाय के तकद्दुस के लिए, गाय के गोबर के तकद्दुस के लिए इंसानी जान लेता है और बाकायदा इंसानों को ज़िबह करता है और इंसानों को कत्ल कर देता है कि जनाब आप गाय के गोबर का तकद्दुस क्यों नहीं कर रहे और उसके आलाइशों का आप तकद्दुस क्यों नहीं कर रहे हैं। ये होता है, ये एक मुआशरा है जिसको यूरोप भी, अमेरिका भी, महज़ब ममालिक भी एक मुल्क मानते हैं, एक महज़ब मुल्क मानते हैं, एक कल्चर्ड मुल्क मानते हैं, एक तिजारत का मरकज़ मानते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? यानी आपके जो तकद्दुस के मयारात हैं वो क्या हैं? सरमायादारी जो है, जो आप इस तरह से दुनिया में कर रहे हैं, आप क्या दुनिया को बताना चाहते हैं? यहाँ
ایک مذہبی فریضے کے طور پر اگر قربانی کی جاتی ہے اور صدیوں سے کی جاتی رہی ہے، 1000 سال تو اس خطے میں مسلمان موجود ہیں اور کی جاتی رہی ہمیشہ، تو اب آپ اس کے لیے یہ جو خط لکھا تھا نریندر مودی نے چیف جسٹس کو، جب ایک فیصلہ دیا تھا انہوں نے کہ آپ نے ہندوتا کی بڑی خدمت کی، چیف جسٹس کو کہا گیا، اور چیف جسٹس کو ایک وزیر اعظم خط کیسے لکھ سکتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور چیف جسٹس کسی وزیر اعظم کے خط موصول ہونے کے بعد اس کو اٹھا کر نہیں پھینکتا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیف جسٹس اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلانے کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہوا کہ ایک انتہا پسند راشٹریہ، ایک انتہا پسند سیواک قسم کی جو مرکز بنانے کی کوشش ہے ہندوستان کو، تو کیا یہ کوشش ان کی آگے جا کر کامیاب ہوگی؟ میں کہہ چکا ہوں کہ اگلی باری بھی اگر مودی کو ملتی ہے تو انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہونے جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے، اور اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ابھی بھی یہ ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنے والے ہیں۔ 2 ریاستوں میں انہوں نے 2 چائلڈ پالیسی کو اپنایا ہے، اور آبادی کا دباؤ ہے، تو پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آبادی کیسے، لیکن یہ جو میعاد مقرر کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیسے یہ اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر اس پابندی پر ابھی تو غور کیا جا رہا ہے، لیکن اگر پابندی لغاری صاحب لگا دی جاتی ہے تو کس طرح سے مسلمان اپنا مذہبی فریضہ سر انجام دیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں ان کو ہم دعا گو ہیں مسئلہ ہو جائے گا کہ ان کو وہ لاجک پریویل کرے، ان کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ اگر ایسا اقدام کرتے ہیں تو ریشہ ہونا جو ہے نا ایک ملک کا کوئی زیادہ دور بات نہیں ہوگی۔ انڈیا کا بکھرے ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا جو ہے وہ کہ زیادہ دور نہیں رہے گا اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے۔ اچھا لگائی صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب کو مداحوں سے بچھڑے 15 سال بیت گئے ہیں، کیسے شریک تھے احمد ندیم قاسمی صاحب؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ بالکل۔ اور یہ تو ایک بڑے آدمی اور تاریخ کے جو ہماری ادب کی تاریخ ہے اس کے ایک بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے بڑا ادب تخلیق کیا، اور کمال یہ ہے کہ فکشن میں بھی، افسانہ نگاری میں بھی احمد ندیم قاسمی کا جواب نہیں ہے۔ شاعری میں بھی ایک بڑے شاعر ہیں، آپ اگر قداور شاعر پاکستان کے شمار کریں گے 1 2 3 4 تو ان میں موجود ہوں گے قاسمی صاحب۔ اور پھر ایک مدیر کے طور پر انہوں نے جس طرح سے ادب کی خدمت کی، جس طرح سے ادب کے نووارد ہونے والے لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کیا ہے، بڑے بڑے لوگ تھے جو قاسمی صاحب کی چھاؤں میں پرورش پاتے رہے، 1 نہیں 2 نہیں، بہت سے بڑی تعداد میں لوگ تھے جو قاسمی صاحب کے فیض یافتہ ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ قاسمی صاحب بڑے خوبصورت قسم کے رومانی شاعر بھی تھے، ان کے بہت سے ایسے اشعار ہیں کہ جن کو آدمی سنتا ہے تو لگتا ہے کہ ان کے اندر جو وہ حیثیت تھی وہ کتنی یاد آئے تیرے پیکر کے خطوط اپنی کوتاہی فن یاد آئی۔ تو وہ جو قاسمی صاحب کا وہ انداز تھا وہ بھی ایک بے مثال تھا۔ قاسمی صاحب جو ہے اردو ادب پر جو ان کی چھاپ ہے وہ بہت گہری رہے گی، اور اردو ادب ایک بڑے عرصے تک اور آنے والے زمانوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ خوشاب کے، جنگ کے، اس سرائکی بیلٹ کے بہت ہی خوبصورت لہجے کے رہنے والے، اور ان کا لہجہ جب آپ دیکھیں نا وہاں کے لوگوں کا میں خاص بتاتا ہوں، میں ان کے نظریے، فکر، خیال، تصور کی بات نہیں کر رہا ہوں، قاسمی صاحب کا لہجہ اور نظریے، میں پھر کہتا ہوں نظریے، خیال، تصور کا میں وہ نہیں کہتا ہوں کسی کا ایگری ہونا ٹھیک ہے یا ایگری نہ ہونا، جب وہ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کے اندر جو کشش ہوتی ہے، ایک قاسمی صاحب، ایک مولانا طاہر القادری اور ایک مولانا کوثر نیازی، یہ لگتا تھا کہ ایک ہی آواز ہے جو مختلف لوگوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک جیسا طاہر القادری کو سنیں تو سنیں آپ قاسمی صاحب کو سن رہے ہیں، اور اگر قاسمی صاحب سنیں تو لگے تھے مولانا کوثر نیازی کو سن رہے ہیں۔ تو یہ جھنگ میاں والی کی پٹی جو ہے اس میں زبان جو ہے بہت خوبصورت استعمال کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا لگائی صاحب آج کے پروگرام کے لیے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اب کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।